अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हॉरर है। अगर कमज़ोर दिल वाले यहाँ पर मौजूद हैं तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि इस कहानी को सुनने से परहेज़ कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इन्हीं लड़कों में से एक लड़के की ज़ुबानी जिसने अपनी ये कहानी हमें सुनाई थी। मुझे आज भी बहुत ख़तरनाक लम्हात याद हैं जो मेरे सीने में दफन होकर रह गए हैं। हम तीनों दोस्त इस पुराने अजायब घर के पास जा पहुँचे और इर्द गिर्द से गुज़रने वालों से इस मेंशन के बारे में पूछने लगे, और पूछते पूछते बिलाखिर हम इस मेंशन के सामने मौजूद थे, जिसकी बोसीदा और वीरान इमारत हमारी आंखों के सामने मौजूद थी। जबकि एक वक्त में ये एक बुलंद व बाला और शानदार इमारत थी। इस इमारत की खिड़कियों को देखकर खाली नज़रों से तकते जाने वाली आंखों का एहसास हो रहा था। मेरे दोस्त और मैं हमेशा से इस जगह के बारे में तजस्सुस का शिकार रहा करते थे। इस मेंशन के स्याह माजी के बारे में बेहद अफवाहें फैली हुई थीं, लेकिन हमें जिन्नात और भूतों की कहानियों पर बिल्कुल यकीन न था। यहाँ तक कि इस खौफनाक रात को हमने भयानक तरीन डर का सामना किया। जब हम इस मेंशन में गए तो हमने इस बड़े हाल नुमा कमरे में एक सर्द अंधेरा और नहायत और इसरार खामोशी महसूस की थी। जब हम इस हाल में दाखिल हुए और वहाँ पर मौजूद चीज़ों का जायज़ा लेने लगे ताकि हम खुद ही इस बात का अंदाज़ा कर सकें कि इस लड़की के साथ यहाँ इस अजायब घर में ऐसा क्या हुआ कि बरसों से ये अजायब घर बंद पड़ा था, कि अचानक किसी बिल्ली के दिल दहला देने वाली आवाज़ ने इस पुरअसरार खामोशी को तोड़ा था। और साथ में हम तीनों का एतमाद भी कमज़ोर हो गया था। बिल्ली की दबी दबी आवाज़ें हाल के काफ़ी दूर इस कोने में सुनाई दे रही थी, जहाँ पर काफ़ी गहरा अंधेरा था और हमारे दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क उठे थे। हमने खौफज़दा निगाहों से एक दूसरे की जानिब देखा और यकीन कीजिए हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी। इस वक्त जैसे ही हम इस आवाज़ की जानिब रवाना हुए, हमने महसूस किया जैसे इस कोने में एक दरवाज़ा था जो कि एक फटे पुराने पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे मज़ीद तहकीक करने और छुपे हुए राज निकालने के लिए उकसा रहा हो। मगर हमने महसूस किया कि कुछ तो गलत था। बिल्ली की आवाज़ मज़ीद शिद्दत के साथ और ऊंची होती चली जा रही थी, और हम किसी वजूद की मौजूदगी को भी शिद्दत से महसूस कर सकते थे, जो कि कहीं पास ही मौजूद था मगर नज़रों से ओझल था। हमें अपनी बेवकूफ़ी और दिल की मजबूती की नाम निहार इमेज की खातिर आगे बढ़ना ही पड़ा। हर शख्स इंतज़ार में था कि इसके अलावा कोई दूसरा अपने खौफ को ज़ाहिर करते हुए साफ अल्फाज में ये कहते कि मैं अब मज़ीद रिसर्च नहीं कर सकता, ताकि बाकी लोग सब कुछ वहीं पर छोड़ छाड़ कर वापस के लिए निकल खड़े हों और सारा मलबा इस एक पर ही डाल सकें कि इसकी खातिर वो वापस लौट आए। गहरी सांस खारिज करते हुए मैंने दरवाजे को धकेल कर पूरा खोल दिया। बिल्ली की आवाज़ जब काफ़ी भयानक होती चली गई और हम सब एक तंग से बरामदे में दाखिल हो चुके थे। इस तंग और तारीख बरामदे की दीवारें कदीम तारीखी नक्शो निगार और गर्दो गुबार से अटी पड़ी थी। हवा में एक अजीब किस्म की स्मेल रची बसी हुई थी। वो बहुत ही बुरी स्मेल थी।
اور ہم ہر قدم جیسے اپنی مرضی کے خلاف اٹھانے پر مجبور تھے، مگر ہم اس احساس کو دباتے ہوئے اپنی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے بڑھ رہے تھے تاکہ ہم اپنی بہادری ثابت کرنے کا موقع نہ گنوا دیں۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیا یہاں ہمیں کچھ ایسا نیا ملے گا جس کے سہارے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس لڑکی کے حادثے کی اصل وجہ یہ تھی۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کو مضبوط رکھتے ہوئے اس برآمدے میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ برآمدہ کافی لمبا تھا۔ ابھی ہم اس کے عین وسط میں پہنچے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ ہمارا ہی پیچھا کرتی ہوئی سنائی دی، اور کیونکہ یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ہم ان قدموں کی آواز پر، اس لیے ہم سب نے ایک ساتھ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں پر ایسا کچھ موجود نہ تھا جس سے خوفزدہ ہوا جاتا۔ ہم نے اطمینان کا سانس خارج کیا اور اس برآمدے کے اختتام پر جا پہنچے۔ برآمدے کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس دروازے کو کھولنا چاہا، مگر تب ہی ایک ساتھ کئی چمگادڑوں کو دیکھ کر ہم سب خوفزدہ ہو چکے تھے، مگر پھر وہ بھیانک ترین انداز میں تیزی سے ہماری طرف بڑھنے لگی۔ یہ وہ مقام تھا جب ہم بے اختیار چیخنے چلانے لگے۔ میں نے گھبرا کر ان چمگادڑوں کو خود سے دور رکھنے کی خاطر ہاتھ اٹھا کر انہیں جھاڑنا چاہا، مگر تب ہی دروازہ اپنے آپ کھلتا چلا گیا، جیسے ہمیں اندر داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہو۔ یہ دیکھ کر ہماری دل خراش چیخیں فضا میں بلند ہوئی اور اس میوزیم میں چھائے گہرے سکوت کو توڑنے لگی۔ ہمارے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ ہم ہچکچاہٹ کا شکار تھے کہ جانے کتنا خوفناک اور خطرناک موڑ آنے والا ہے، مگر ہمارا تجسس بھی بڑھنے لگا، اور ایک بار پھر ہم اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ چمگادڑیں اسی طرح سے غائب ہو گئیں جس طرح اچانک ہی نمودار ہوئی تھیں۔ ہم ایک نہایت مدھم سی روشنی والے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ہوا میں عجیب سی بو سمائی ہوئی تھی، اور پھر دروازہ دھماکے دار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور ہم گھپ اندھیرے میں کھڑے تھے۔ میرے پورے بدن میں ایک خوف کی شدید لہر اٹھی جو میری ریڑھ کی ہڈی کو سنسنا گئی۔ ہمارے دل اس قدر زور زور سے دھڑک رہے تھے کہ ہمیں یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ ہمارے دل سینوں کو چیر کر باہر آن پڑیں گے۔ ہم سب نے خوفزدہ ہو کر دیوانہ وار دیواروں کو ٹٹولنا شروع کر دیا تاکہ باہر جانے کا راستہ تلاش کر سکے، مگر سوائے اندھیرے کے ہمارے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ ہم بری طرح پھنس چکے تھے اور بھیانک ترین فوجوں کے رحم و کرم پر تھے جو پورے میوزیم میں ادھر سے ادھر گھومتی پھر رہی تھی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا سایہ ارد گرد منڈلا رہا تھا، پھر جیسے وہ سایہ رک سا گیا۔ ہم سب خوف زدہ سے اپنی جگہ پر جم کر کھڑے بنا پلک جھپکے اس سائے کو تکے جا رہے تھے۔ تبھی وہ سایہ اچانک تیزی سے ہماری جانب بڑھنے لگا۔ اب یقیناً ہمارا بھیانک ترین انجام ہونے والا تھا، اور ہم اب تک جنات اور بھوت پریت کو نہ ماننے اور بہادری دکھانے کے اس فضول سے شوق پر خود کو کوس رہے تھے، مگر ساتھ ہی ہمیں یہ احساس بھی ہو چکا تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جانے یہ سایہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس بھیانک ترین سائے کے ساتھ چمگادڑیں بھی ایک بار پھر سے نمودار ہو چکی تھیں، اور حالات مزید سے مزید بھیانک تر ہوتے جا رہے تھے۔ تبھی اچانک ہمارے پیروں کے بالکل پاس ہی وہ بلی بھی بڑے خوفناک انداز میں غرانے لگی، جو کہ پہلے سے اونچی اونچی آواز سے بول رہی تھی۔ اس سب کے بعد ہم میں سے کسی کا بھی زندہ بچنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ میرے اعصاب تو بس یہیں پر جواب دے چکے تھے اور میں چکرا کر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ وہاں پر کیا ہوا اور میں کتنی دیر تک بے ہوش پڑا رہا۔ بے ہوش ہو کر گرتے ہوئے میرے دماغ میں آخری احساس صرف یہی ایک تھا کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ اب ہمارے آخری لمحات ہیں، کیونکہ کسی کو بھی ہمارے یہاں آنے کی خبر نہ ہو پائی تھی اور ہم یہاں پر بری طرح پھنس چکے تھے۔ پھر کون ہماری یہاں مدد کرنے کو آنے والا تھا، جب کہ یہاں پر بھی ارد گرد ہر طرف صرف یہی مخلوق تھی
جو ہمیں بڑی شدت سے یہ احساس دلاتی جا رہی تھی کہ ان کی موجودگی پر ہم نے یقین کیوں نہیں کیا تھا، مگر میں بھول چکا تھا کہ جب انسان کے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہوتا تب بھی اللہ کی ذات انسان کی مدد کے لیے موجود ہوتی ہے۔ میری امی کو نہ جانے کیسے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں۔ تب امی نے گھبرا کر پہلی فرصت میں مجھے کال کر دی۔ میرے موبائل پر امام کعبہ کی آواز رنگ ٹون کے طور پر سیٹ تھی، کیونکہ مجھے امام کعبہ کی آواز بے تحاشا پسند تھی۔ امی کی کال کرتے ہی اس اندھیرے کمرے میں اذان کی آواز گونجنے لگی، جو کہ ہر سننے والے پر رکت طاری کرتے تھے۔ اذان کے الفاظ کی عظمت کے باعث سائے، چمگادڑ اور بلی جیسا خوفناک وجود سب کچھ ہی ہوا میں جیسے تحلیل ہو کر رہ گیا تھا، اور کمرے میں صرف ہم تین ہی موجود تھے۔ میں بھی اذان کی آواز سے رفتہ رفتہ شعور کی منزل طے کرنے لگا، اور مکمل ہوش میں آنے میں مجھے چند ہی پل لگے، کیونکہ اذان کی آواز آ رہی تھی اور کمرے میں ایک سحر سا طاری ہو چکا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے جب وہاں پر کسی بھی دوسری افراد کو موجود نہ پایا تو اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے باقی لوگوں کو بھی بلا لیا، جو کہ بے ہوش تو نہ تھے لیکن اپنی جگہ پر ہی سکتہ سطح سے کھڑے تھے۔ میرے بلانے پر وہ بھی ایک جھٹکے سے ہوش میں آئے تھے اور میری جانب حیرت سے دیکھنے لگے۔ تب میں نے ان کو بلند آواز میں بھاگنے کو کہا اور ہم تینوں نے وہاں سے سرپٹ دوڑ لگا دی۔ اسی برآمدے اور اسی بھیانک حال سے گزر کر ہم اس خوفناک مینشن کے داخلی دروازے پر پہنچ گئے۔ تب ہمیں پیچھے سے کسی کے پکارنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ ایک لڑکی کی آواز تھی، مگر ہم اس وقت اس قدر خوفزدہ ہو چکے تھے کہ اب مزید رکنے یا کسی بھی چیز کا اثر لینے سے گریز کرتے ہوئے ہم نے اس مینشن کا داخلی دروازہ بھی پار کیا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے کافی دور نکل گئے، مگر خوف کے باعث میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں اور مجھ پر شدید قسم کا لرزہ طاری تھا۔ باقی دو کی حالت بھی کچھ کم نہ تھی۔ ان میں سے ایک شدید بخار میں مبتلا ہو کر ہاسپٹل پہنچ چکا تھا، اور دوسرا سکتہ زدہ سا آنکھیں پھاڑے چھت کو تکتا رہتا تھا۔ ہم تینوں پر ہی اس آخری لمحے کا خوف اس قدر شدت سے حاوی تھا کہ ہمارے والدین کو مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کرنا پڑا۔ امام صاحب نے قرآن کی مختلف آیات پڑھ کر ہمیں سنائی اور گھر والوں کو بھی مسلسل سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنے کو کہا۔ تینوں گھروں میں ہی یہ عمل بغیر کسی رکاوٹ دہرایا جانے لگا۔ اللہ کے کلام کی برکت سے رفتہ رفتہ ہم تینوں کافی بہتر ہونے لگے۔ تب ایک روز میں نے امام صاحب کو اس مینشن میں ہوئے تمام حالات تفصیل سے بتا دیے تو امام صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کا حادثہ بھی انہی آسمانی آفات کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس خوف کی تاب نہ لائی تھی جس خوف سے گزر کر تمہاری یہ حالت ہوئی تھی۔ اسی خوف سے اس لڑکی کا دل کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ تمہارے ہر طرف یہ شیطانی آفات منڈلا رہی تھی اور تم پر مزید سے مزید حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ کے پاک کلام کی برکت کی وجہ سے ہی تم لوگ وہاں سے زندہ لوٹ پائے ہو، مگر ہمیشہ یاد رکھنا کہ دوبارہ کبھی بھی اس قسم کی حرکت مت کرنا، کیونکہ ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ میں نے امام صاحب کی اس نصیحت کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور سختی سے اس پر عمل پیرا ہوں۔ اسی وجہ سے آج اس واقعہ کو چند سال گزر جانے کے بعد بھی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس دل کے گوشے میں کہیں نہ کہیں وہ خوف آج بھی موجود ہے جو اس رات ہم نے ایک ایک قدم پر محسوس کیا تھا، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تینوں میں سے کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور ہم وہاں سے زندہ لوٹنے میں کامیاب ہوئے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔